नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें दोबारा से फिर रमज़ान मुबारक की रूहानी नेमत से माला माल फरमाया है। अल्लाह ताला अपने करम से इस माह मुबारक की सही मामों में हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुबारक के एक एक लम्हे को इबादत में लगाने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाय होने से, गफलत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आज पहली तरावी अदा की गई है। अल्लाह पाक ने आसमान से 4 किताबें उतारी हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक। ये सबसे आखिरी किताब है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप पर अल्लाह पाक ने इस किताब को उतारा। 23 साल के तवील अरसे में बतदरीज ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा वक्तन फवक्तन आप पर वही का नुज़ूल होता रहा और अल्लाह ताला ने एक बार ही लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक ही रात में कुरान को उतारा, जिसको इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में जिक्र किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज रमज़ान मुबारक में हुआ। आपको नबुव्वत और रिसालत से रमज़ान मुबारक में सरफराज किया गया। वही की ज़रूरत क्या थी, वही क्यों उतारी गई? इससे पहले आप थोड़ा सा इस तरफ आए कि दुनिया में हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है। बगैर मकसद के दुनिया में कोई काम नहीं होता। जब दुनिया में हर चीज़ का एक मकसद है तो फिर अल्लाह पाक ने ये कारखाना कुदरत से ये दुनिया को बनाया, ज़मीन व आसमान का वजूद बनाया, इंसान को बनाया, तो यकीनन इसका भी कोई मकसद है। जब हम छोटा सा काम, मामूली सा काम बगैर मकसद के नहीं करते तो इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह पाक ने तख्लीक फरमाया और कोई मकसद ना हो तो यकीनन मकसद है। अब वो मकसद क्या है जिसके लिए इस कारखाना कुदरत को सजाया गया, बनाया गया, ज़मीन व आसमान कायम किए गए, शजर हजर दरख्त नबातात जमादात बेशुमार मखलूक़ात पैदा की गई। मकसद क्या है? एक शक्ल तो ये है कि हर इंसान इसके मकसद की रिसर्च में लग जाए। हर आदमी कहे कि जो मैंने सोचा वो मकसद है, दूसरा कहे जो मैंने सोचा वो मकसद है। तो कभी भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फितरी अमल ये है, कानूनी बात जो है वो ये है कि जिसने इसको बनाया है उसी से पूछे कि आपका मकसद क्या है। मसलन ये माइक यहाँ रखा है, क्यों रखा आपने? इसलिए ताकि इससे बयान हो। भाई आँख पर आपने चश्मा क्यों लगाया है? इसलिए कि बीनाई मुतासर है। आपकी बीनाई तो ठीक है, आपने क्यों लगाया? मेरी आँख दुखने आ रही है इसलिए मैंने लगाया। तो गोया पता ये चला कि जो इंसान कोई काम करता है तो उसके पीछे मकसद है और वो वही जानता है। जब अल्लाह ने इस सब को बनाया है, अब आप कहेंगे कि भी इस बात की क्या दलील है कि अल्लाह ने इस सब को बनाया है?
اللہ پاک نے آج کا جو ہم نے پڑھا ہے اس میں تیسرے رکوع میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ پاک نے صرف مسلمانوں سے نہیں کہا کہ مسلمانوں تم عبادت کرو، نہیں، یا ایھا الناس کا لفظ بولا، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ نہیں بولا اے ایمان والو تم یہ کرنا، یا ایھا الناس اے لوگ۔ اب لوگوں میں تو سبھی انسانیت ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ان کو متوجہ کیا، مخاطب کیا، فرمایا کہ پھر تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون سا رب؟ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر سکو۔ پھر آگے فرمایا صرف اتنی بات نہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھانا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر طرح طرح کی نعمتیں زمین سے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کی۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کے دلائل بیان کیے کہ ساری کائنات کو ہم نے پیدا کی ہے، تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو میں یہ کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ پاک نے جو کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، تو مقصد کیا تھا اس بنانے کا؟ مقصد اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اب بھئی عبادت کیسے کریں؟ عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دکان بند کریں، کاروبار بند کریں، کارخانہ بند کریں، فیکٹری بند کریں، مسجد میں آئیں صبح سے لے کر رات تک، ایسی عبادت نہیں، ایسی عبادت نہیں۔ پھر کیسی عبادت؟ تو فرمایا کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی ہی عبادت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یہ تو غیروں کا دیا ہوا ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے کہ بھائی ہفتے کے بعد ایک دن ہے جس میں عبادت کا جانا ہے اور جا کر کے وہاں عبادت کر لینی ہے، اور ہفتہ بھر جو مرضی کریں، اور پھر تھوڑی سی اور چھوٹ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں، سال میں ایک دفعہ چلے جائیں، بس۔ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے آپ کو جکڑ لیا، نہیں، مذہب اپنی جگہ، آپ کی زندگی، آپ کی آزادی اپنی جگہ۔ یہ ایک بے دین لادین لوگوں کی طرف سے ایک خیال دیا جاتا ہے، ایک ذہن دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم بھی مذہب کو اختیار کیے ہوئے، لیکن یہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے اوپر مذہب کو مسلط کر دیا۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا۔ اب عبادت کا حکم دیا، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی، خواہ وہ رات کی ہو، خواہ وہ دن کی ہو، خواہ وہ جلبت کی ہو، خواہ وہ خلبت کی ہو، خواہ وہ میاں بیوی کی ہو، خواہ دکان فیکٹری کارخانے کی ہو، خواہ حاکم ہونے کی حیثیت سے ہو، خواہ محکوم ہونے کی حیثیت سے ہو، آپ نے پوری زندگی ہمارے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزاری۔ یہ بات ہے،
خیر یہ کہتے ہیں لو جی یہ تو ہمیں پابند کر دیا، یہ تو ہمیں پابند کر کے غلام بنا دیا، یہ تو غلامی ہے، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ تو پابندی ہو گئی، غلامی ہو گئی، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یاد رکھیں یہ جو کہتے ہیں ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلام ہیں۔ فرق اتنا ہے آپ اللہ کے غلام ہیں کہ نفس کے غلام ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا، اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، چیزوں کا غلام بنا لیا، اور آپ نے اللہ کو اپنا حاکم مان کر، اللہ کو اپنا رب مان کر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا ہے، انسانوں کی غلامی میں نہیں دیا، نفس کی غلامی میں نہیں دیا۔ یہ مجھے آپ کو ہمیں اللہ کی غلامی سے نکال کر نفس کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں نفس کی غلامی مبارک، ہمیں اللہ کی غلامی مبارک۔ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نہ اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال مبارک، تمہیں تمہارے اعمال مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، ہمارے طریقے مبارک۔ اور اللہ پاک نے ہم پر کوئی ایسا جبر نہیں کیا، خدا نخواستہ ہمارے گلے میں کوئی ایسی رسی نہیں باندھی کہ جس پہ ہمیں آزادی دی ہے، ایک دائرہ بنا دیا، اس دائرے میں آپ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، لیکن قیود لگا دیا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ کھانے میں پابندی لگا دی، پہننے میں پابندی لگا دی، کیا پہننا ہے، کتنا پہننا ہے، یہ پابندی لگا۔ یہ تو نفس کے غلام ہیں نا، ہم تو اتنا پہنیں گے، نہیں بھائی، ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مرضی اور منشا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میری ایسی سوچ کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اس کے رسول کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اس کی کتاب کے حوالے کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج مسلمان، اہل ایمان، اہل اسلام اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھو صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں دیکھو، مساجد آباد ہیں، گھروں میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، دیہاتوں میں تراویح ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ٹرینوں اور جہازوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی بات کی شناخت تو ہے کہ ہم کسی کے ہیں، کوئی ہمارا ہے، ہم بے پدر نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی ماں باپ نہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو عبادت، اب عبادت سمجھ میں بات آ گئی کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کون بتائے؟ اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ پھر علم دو طرح ہے، ایک وہ ہے جو آنکھ سے حاصل، جو زبان سے، جو کان سے، جو ناک سے، جو عقل سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پہچاننا، اللہ کی رضا والے کاموں کا پہچاننا، وہ اس علم سے نہیں، وہ وحی سے پتہ چلے گا، وہ وحی سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، وحی ہمیں بتائے گی کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتی ہیں،
اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب وہی کا طریقہ کیا ہے، وہی کہتے کسی نے، یہ ایک لمبی بحث ہے، چلنے کو ہم اس پہ کر لیں گے، لیکن پھر ہمارا یہیں رک جائے گا، تھوڑا سا آگے چلنا چاہیے اگلی بار۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جناب رسول اللہ کی امت کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یا سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے قرآن میں کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری تھی تو اس وقت تک آپ کوئی کام کرتے لکھواتے تو بھی بسمک اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ جب یہ آیا بسم اللہ آئی تو پھر آپ نے فرمایا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا۔ اس کا مرتبہ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے، نماز کی ہر رکعت میں تلاوت سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے لائٹ بند کریں بسم اللہ۔ اب اتنا کثرت سے کیوں اس کا حکم دیا گیا، اتنا کثرت سے کیوں حکم دیا؟ کفار اور مشرک ان میں بت پرستی رچ بس گئی تھی، ہر کام میں اپنے معبودان باطلہ بتوں کا نام دیا کرتے تھے، فلاں بت کے نام سے، فلاں بت کے نام سے۔ اس کی نفی، وہ بت کے شرک کے جراثیم ذہنوں سے نکالنے کے لیے حکم دیا کہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ برکات حاصل ہوگی۔ علماء نے لکھے ہیں کہ کیسر روم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسم بھیجا کہ بھائی میرے سر میں تکلیف ہے، درد ہے، کچھ ایسا عمل بتلائیں کہ میرا وہ درد دور ہو جائے۔ حضرت نے اسے ٹوپی ہدیہ، ایک ٹوپی ہدیہ، فرمایا اس ٹوپی کو سر پہ رکھتا۔ وہ ٹوپی کو جب تک سر پہ رکھتا تو اس کا درد ٹھیک رہتا، ٹوپی اتارتا پھر درد شروع ہو جاتا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں دیکھوں اس ٹوپی میں کیا ہے، تو دیکھا کہ ٹوپی کو ادھیڑا، اس کی سلائی میں ایک پرزہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اونچا ہے۔ حضرت امام بخاری محدثین نے جتنا اہتمام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کا کیا ہے اتنا کسی محدث نے نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف میں 132 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آئے، 132 مرتبہ۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی بسم اللہ کا کتنا اہتمام کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ، ہر نماز میں ہر رکعت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خیر اللہ نے یہ دی۔ پھر سورت فاتحہ، سورت فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، یاد رکھیں ترتیب دو طرح، ایک ترتیب نزولی یعنی قرآن جس ترتیب پر اترا تھا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت فاتحہ پہلے نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے قرآن میں رد و بدل ہو، تبدیلی ہو۔ بھائی کیسے تبدیلی ہو گئی؟ اور کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو کی ہے یہ تمہارے خلفاء نے کی ہے۔ بھائی کیسے تبدیلی ہو گئی؟ کہتے ہیں تبدیلی ایسے ہوئی کہ سب سے پہلے کون سی سورت اتری تھی؟ تو عام آدمی کہتے ہیں، بعض کو تو پتہ ہوتا ہے، بعض چپ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی اتری تھی۔ تو پھر وہ شاطر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں پہلے اتری تھی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پہلے تو پہلے یہ ہونی چاہیے تھی نا، پہلے یہ ہونی چاہیے، پہلے یہ اتری تھی، پہلے یہ ہونی چاہیے تھی۔
اور پھر آگے کچھ اور ہونا چاہیے تھا. جو پہلے اترا اس کو پہلے رکھیں, جو بعد میں اترا اس کو بعد میں رکھیں. یہ ٹھیک ہے, بڑی رنگ والی بات ہے. اس کو کہیں باولے, تم مارکیٹ میں گئے, ٹھیک ہے, اب مارکیٹ میں تم نے سبزی ہنڈیا کا سامان لیا, ہنڈیا کا سامان لیا تو آپ نے دھنیا لے لیا, ٹھیک ہے, مرچی بھی لے لی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد گوشت بھی لے لیا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آخر میں گھی بھی لے لیا, پھر اس کے بعد اور آئٹم لے لیا, اس کے بعد اور آئٹم لے لیا. اب ہنڈیا میں تم پہلے دھنیا ڈالو گے, پہلے مرچی ڈالو گے, پہلے پودینہ ڈالو گے, یا جو ترتیب ہے ہنڈیا کی وہ ہوگی, جو ہے وہی ہوگی. کوئی کہے کہ تم نے پہلے وہ خریدا تھا, ارے بھائی اگرچہ وہ پہلے خریدا تھا لیکن اس کی ایک ترتیب ہے. قرآن کی ترتیب بھی آج خود نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے کہ اس سورت کو فلاں جگہ فلاں سورت کے ساتھ ملا کے رکھیں, اس سورت کو فلاں جگہ رکھی, اس سورت کو فلاں جگہ رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آیت اترتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ اس آیت یہ فلاں سورت کی آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے. اور پھر ایسا تو نہیں کہ قرآن ابھی اتر ہی رہا تھا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے. قرآن اترنے کے بعد آپ موجود تھے اور آپ قرآن صحابہ کو سناتے تھے, صحابہ کو حضور کو سناتے تھے. تو گویا قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ وہ ترتیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آسمانوں پر بھی ہے, آسمانوں پر لوح محفوظ میں, آسمان دنیا پر جو قرآن کی ترتیب ہے وہی ترتیب یہ ہے. اور اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, صحابہ نے سنا, ہم تک اس ترتیب سے آیا. اترتا تھا ضرورت کے اعتبار سے, بات سمجھ میں آئی, لیکن رکھا جاتا تھا اس کو وحی کی روشنی میں. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورت فاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت, اور یہ پہلی سورت وہ ہے جو پوری ایک ساتھ پہلی اتری, ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ سورۃ العلق کی پہلی آیت اتری, یا سورۃ المدثر یا مزمل کی چند آیتیں پہلے اتری. پوری سورت جو ایک مرتبہ پوری سورت سب سے پہلے اتری وہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے. تو یہ سورت بہت اہم سورت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جتنی بھی نمازیں ہیں, ان کی جتنی بھی رکعت ہیں, تمام رکعتوں میں اس سورت کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. اور پھر یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورۃ الفاتحہ. تو اس میں اللہ پاک نے بندے کو اپنی ذات عالی سے مانگنے کی ترتیب بتائی ہے, سلیقہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ سے لیں. آگے سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ, بقرہ کے معنی گائے کے ہیں. سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں, اس کے آگے 6-7ویں رکوع میں گائے کا ذکر ہے, گائے کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھتے ہیں. اس کی پہلی 5 آیتوں میں اللہ پاک نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کیا ہے, پکے کافروں. پھر پورا ایک رکوع منافقین کا ذکر کیا ہے, جس میں منافقین کی شرارتیں ذکر کی. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. قرآن کا تعارف کروایا کہ یہ قرآن, مشرک یہ کہتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ یہ خود بنا کر کے رہا, یہ اللہ کا کلام نہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسا بنا کے لاؤ.
ایک صورت لے آؤ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ کا کلام۔ اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں بنی اسرائیل، پھر آگے تقریباً آدھا پارہ ان کا ذکر ہے اور ان کے حالات ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حالات یاد رکھیں۔ اللہ پاک نے اس قوم پر، بنی اسرائیل پر بہت انعامات فرمائے جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس قوم کی طرف سے بہت ہی ناشکری پائی گئی، بہت ہی ناشکری پائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے حجتیں آئیں، اور جس کا ذکر چھٹے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے، چھٹے یا ساتویں رکوع میں، کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن عبادت سے منع فرمایا، کہ عبادت کا شکار سے منع کیا، عبادت کا حکم دیا تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے، اس میں شکار نہ کریں، اور وہ مچھلی کا شکار کیا کرتے ہیں، اور اسی دن مچھلی زیادہ آتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ اللہ نے منع کیا لیکن باز نہیں، ہیلا کیا کہ وہ جال پھینک دیتے تاکہ اس میں مچھلی آ جائیں، اور پھر شام کو پھر کرتے کرتے اسی دن شروع کرتے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا کہ بندر کی شکل مسخ ہو، بندر خنزیر بن گئے، 3 دن تک اسی کیفیت میں رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا، ختم۔ اگلی رکوع میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، جب قتل ہوا تو پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت نے دعا کی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ انہیں کہیں گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، زندہ ہو جائے۔ کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نبی کبھی اللہ کے احکامات میں ایسا نہیں کرتا، اللہ کا حکم۔ کہا اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب اللہ نے کہا ایسا کرے کر دیتے۔ کہا وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اور وہ کام کاج کے لیے استعمال ہوئی ہوگی نہیں ہوگی۔ اب وہ پوچھتے گئے، اللہ بتاتے گئے، آخر میں ایسی گائے کا ملنا ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا، اب وہ پریشان ملنے کی کرتے 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 ملی، اتنی مشکل سے اتنی مہنگی ملی، اتنی مہنگی ملی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت مہنگی۔ بالآخر وہ گائے ذبح کی، اس کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہو کر کے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے رشتے کے چکر میں، بس یہ بتایا اور تو اس کا ذکر کیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے بارے میں کہ ہماری وحی کے بعد، احکامات کے بعد، قرآن پاک اترنے کے بعد جو سلیم الطبع انسان ہے اس کا تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ مان لے، لیکن یہ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ۔ اس سے پہلے ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کے اترنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کے ساتھ ظاہر ہونے کے بعد ایمان لے آتے، لیکن یہ سنگ دل ہیں، سمجھ والے نہیں۔ اگلی آیتوں میں بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا، دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے اگلی آیتوں میں یہ یہود کہتے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے اوپر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت کر دی، جس سے ان کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ یوں سمجھیں گلاس سیدھا رکھیں گے تو کچھ آ جائے گا، اگر الٹا کر دیں گے تو اب 1000 کوشش کریں اس میں آپ کچھ چیز ڈال نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اپنی کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو مسخ کر دیا۔ اگلی آیتوں میں یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ حضور کے پاس آتے تو صحابی کہتے راعینا، کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ یہ بگاڑ کے اس لفظ کو کہتے جس کا معنی چرواہا، اور خوش ہوتے کہ ہم حضور کی توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ ایسا لفظ نہ بولیں جس سے حضور کی توہین ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما، ذوق شوق اور طاقت نصیب فرما۔ ہر طرح کی ظاہری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم